अस्सलाम वालेकुम मोमिनीन इकराम, मैं हूं ज़ाकिर अवैस या तिरमिज़ी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़िक्र विद ज़ाकिर अवैस या तिरमिज़ी। इस वक्त हम जहलम में हैं, बल्कि मैं यूं कहूं जो एग्जैक्ट वर्ड है दुरुस्त कर दूं बात, जहलम से तकरीबन 35 किलोमीटर आगे कोटली सईदा ये सादात का एक गांव है। जहलम की भी अपनी एक पहचान है, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे छोटा शहर है। इसके अलावा इस गांव की बहुत सारी खसूसियात हैं, बहुत सारी शोहरत की वजह हैं, जिसमें एक वजह तो ये है कि अब जिस गांव में मैं आया हूँ माशाल्लाह ये सारे सैयद हैं, सारे जय्यद हैं, ये सारे के सारे अहले तशी हैं और सारे के सारे आपस में भाई भाई यानी एक ही दादा की औलाद हैं। ये बहुत बड़ी एक फ़ख्र की बात है। इससे पहले आपने चैनल पर देखे होंगे मैंने जो इंटरव्यू किए, वहाँ पे आपकी मुलाकात कभी किसी ज़ाकिर से करवाई, कोई मुलाकात हमने किसी आलम से करवाई। आज मैं जिस शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, मैं चैनल की वसातत से मैं उनका बेहद शुक्रगुज़ार भी हूँ। उन्होंने मुझे वक्त दिया, मेरे चैनल को और बिलखुसूस आप मोमिनीन को टाइम दिया। वो ऐसी हस्ती हैं कि वो ज़ाकिर भी हैं, वो ख़तीब भी हैं, वो मुकर्रर भी हैं, मुदर्रस भी हैं और वो शायर भी हैं। तो आइए चलते हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, तो या अली मदद। वालेकुम सलाम, मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। शाह साहब, मैं एक बार फिर आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपने मुझे, मेरे चैनल को और मोमिनीन को वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। ये आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप इतना तवील सफ़र तय करके तशरीफ़ लाए। मौला आपको सलामत रखे। अच्छा शाह साहब, पहला सवाल आपसे ये है कि आप माशाल्लाह मुकर्रर भी हैं, मुदर्रस भी हैं, मस्जिद में भी आप माशाल्लाह बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते रहे हैं गालिबन, और आप ज़ाकिर भी हैं, आप शायर भी हैं। तो ये इतने सारे शोबे, ये इतना आप कैसे मैनेज करते हैं? ये तो अल्लाह और मोहम्मद वाले मोहम्मद के करम से और वालिदैन की दुआओं से ये सारा सिलसिला जारी हो सारी, अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र जारी हो सारी। अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताइएगा और बिलखुसूस मोमिनीन को कि आप इस फील्ड में, आप ज़ाकरी में आए हैं, खिताबत में आए हैं और शायरी में भी, तो ये आपका शौक़ था या इत्तफ़ाक़न आप आ गए इस? जी, खिताबत और शायरी जो है मेरा बचपन से शौक़ है। यानी मैंने इंतहाई बचपन में मजलिस अज़ा पढ़ी शौक़ के तौर पर, तो शेर भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से कह रहा हूँ। लेकिन इसको यानी फ़ील्ड के तौर पर जो अपनाया मैंने, वो सन 2011 से सिलसिला मैंने यानी शागिर्दी का सिलसिला किया और 2017 में मैंने पहला अशरा मुहर्रम पढ़ा है। अच्छा, तो आप खिताबत में फिर किसकी शागिर्द हैं? खिताबत में मैं सैयद मोहम्मद अब्बास रिजवी साहब आफ रसूल नगर उनका शागिर्द हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। और शायरी में भी रिजवी साहब का ही शागिर्द हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। शाह साहब, अपनी तालीम के बारे में बताइएगा, कहाँ से आपने आगाज़ किया? मिसबाह-उद-दुजा यूनिवर्सिटी आजकल ऑनलाइन यूनिवर्सिटियों के हवाले से बड़ी अहम यूनिवर्सिटी है लाहौर से, वहाँ से मैंने 1 साल का यानी मसाइल दीनिया, किरत और ये जो दीनिया वाले से कोर्स किया, और मदरसातुल कायम कराची से भी मैंने एक ऑनलाइन कोर्स किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों चीज़ें मैंने फ़र्स्ट पोजीशन में, फ़र्स्ट डिवीज़न में पास की हैं। माशाल्लाह, मिसबाह-उद-दुजा यूनिवर्सिटी और मदरसातुल कायम से शाह साहब पढ़े हुए हैं। अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताइएगा कि गुज़िश्ता अशरा आपने गालिबन कश्मीर में पढ़ा था, तो कश्मीर में मैंने बहुत ज़्यादा मजालिस पढ़ी हैं। कश्मीर का माहौल मुझे तो बड़ा ही पसंद आया और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी मोमिनीन ने बुलाया वहाँ पे इज़्ज़त, हौसला अफजाई सब कुछ मिला, मोहब्बत हुई। तो वो गुज़िश्ता अशरा आपका कैसा रहा था और कश्मीर के अवाम को आपने कैसे जी अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले भी मैंने कश्मीर में पढ़ा है, बल्कि 2017 में जो पहला अशरा मैंने बाज़ाब्ता तौर पे पढ़ा वो मैंने कश्मीर में ही पढ़ा। इससे पहले अपने इलाके में मजालिस पढ़ता रहा हूँ और इलाके में ही पढ़ा, लोगों ने सुना, हौसला अफजाई की, दुआएँ दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो 2017 में मैंने कश्मीर में पहला अशरा मुहर्रम जो पढ़ा, उसके बाद उन्होंने 2018 के लिए भी मुझे कहा कि आप पढ़िए, तो 2018 का अशरा भी वहीं पढ़ा, और फिर 2 साल पिंड दादन खान में मैंने अशरा मुहर्रम पढ़े, और इस साल यानी 2021 का अशरा जो है वो भी मैंने कश्मीर में पढ़ा, और वहाँ के मोमिनीन ने अल्हम्दुलिल्लाह एक दुआ से नवाजा, और सुनने के हवाले से, उर्दू खिताबत के हवाले से, उर्दू ज़ुबान बयान के हवाले से मुझे मजमा वो बहुत पसंद आया। यानी उन्होंने इखलास से सुना और लफ्ज़ों पे गौर किया, मज़ामीन पे गौर किया,
اور بعد میں پھر ہم بیٹھک میں جب آتے تھے پڑھ کے پھر مومنین بیٹھتے، گفتگو پہ سوال و جواب ہوتے، اور یہ مجھے خوشی ہوتی تھی کہ جو مجلس میں پڑھتا تھا اس کو توجہ سے سنتے تھے، پھر مجھ سے بعد میں باتیں ہوتی تھیں کتابوں کے حوالے سے، اس مضمون کے حوالے سے، معصومین کے حوالے سے، تو اس حوالے سے وہ مجمع مجھے بڑا پسند آیا۔ شاہ صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے جو نوجوان آ رہے ہیں اس فیلڈ میں، جو ذاکری سیکھنا چاہتے ہیں یا ذاکر بننا چاہتے ہیں؟ جو جی، نوجوانوں کے حوالے سے میں یہ پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ پڑھا لکھا زمانہ ہے، ہر زمانے کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں، اور مومن کی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنے حالات حاضرہ پہ نظر رکھتا ہے۔ تو پڑھنے والوں سے میری یہی گزارش ہے، اپنے دوست احباب کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا اور جو ممبر سے وابستہ ہیں، کہ سب سے پہلے علم بڑا ضروری ہے، اور علم کسی گردان کو رٹنے کا نام نہیں ہے، یا کسی ایک ہی چیز کو رٹ لینے کا نام علم نہیں ہے، بلکہ فرمان معصوم ہے کہ العلم نور یغذفہ اللہ فی قلب من یشاء، کہ علم ایک نور ہے، اللہ جس کے دل پہ چاہتا ہے اس نور کو نازل کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلی چیز معصومین سے توسل بڑا ضروری ہے، معصومین سے رابطہ بڑا ضروری ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی سوال اپنے مولا کے حضور پیش کریں اور وہ اس کا جواب آپ کے دل پہ نہ اتاریں۔ تو دوسری چیز خطابت ذاکری کے حوالے سے مطالعہ بڑا اہم ہے، مطالعہ کریں۔ آج کل تو تقریباً ساری جو اہم کتابیں ان کے تراجم ہو چکے ہیں، قرآنی علوم ہیں، فقہ ہے، اس کے بعد سیرت کی کتابیں ہیں، فضائل و مصائب ہے، مقتل کے حوالے سے کتابوں کے تراجم ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں اب بھی، وہ پڑھی جائیں۔ اس کے بعد آن لائن کلاسز جو آج کل چل رہی ہیں، ادھر پنجاب میں تو ذرا اتنا ان چیزوں کا نہیں ہے، کراچی میں یا زیادہ تر کراچی میں خطابت کے حوالے سے جو سلسلے جاری و ساری آن لائن، ان سے یعنی فائدہ لیا جائے، اس کو دیکھا جائے، سنا جائے۔ اور آن لائن یونیورسٹیز آج کل بڑا، جیسے میں نے آپ کو مصباح الدجا یونیورسٹی کا بتایا کہ ہماری شیعہ یونیورسٹی ہے، میں نے 1 سال کا وہاں سے کورس کیا، پھر مدرسۃ القائم سے کیا۔ میں یہی پیغام دوں گا اپنے دوست احباب کو، پڑھنے والوں کو، کہ ہمیشہ کتاب سے وابستہ رہیں، علم سے وابستہ رہیں، اپنے سینئر کا احترام کریں، جونیئر سے شفقت سے پیش آئیں۔ خطابت ذاکری ایک ادب کا نام ہے، ان میں آپ سینئر حضرات کو سنیں، پڑھیں، اور خاص کر مصائب کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی احتیاط کی رائے، انتہائی مؤدب رہنے کی رائے کہ وہ مخدرات عصمت، وہ طیب و طاہر گھرانہ، ایسا پاک ہستیاں کہ غازی سرکار نے، میرے مولا نے، ان پاک ہستیوں کا بھائی ہونے کے باوجود، معصوم ہونے کے باوجود کبھی ان کا نام لے کے نہیں بلایا، جب بھی بلایا کہا میں آپ کا غلام، میں آپ کا نوکر۔ تو جس مقام پہ ایسا حد ادب ہے کہ غازی شہنشاہ بھائی ہو کے، معصوم ہو کے کہتے ہیں میں آپ کا غلام، تو ذاکر حسین کو ان مخدرات عصمت کے طیب و طاہر نام ادب اور احترام سے لینے چاہیے۔ اور اس حوالے سے میں کتاب ضرور کہوں گا جو پاکستان میں یعنی لکھی گئی، اور اس کا سرائکی اور اردو دونوں زبانوں میں ترجمہ ہے، خطباء کو چاہیے کہ مجالس المنتظرین جو 5 جلد میں مقتل کی کتاب ہے اسے ضرور پڑھیں، ویسے بھی پڑھیں جو یعنی مقتل لعوف ہے، مقتل مکرم ہے، یہ سارے تراجم ہو چکے ہیں، لیکن مجالس المنتظرین ذاکرین کے لیے لکھی گئی، پاکستان میں موجود ہے، لاہور سے مل جاتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ 28 رجب سے لے کے واپسی مدینہ تک 5 جلدوں میں اس میں سارے یعنی مضامین موجود ہیں، اور ایک ایک چیز پہ بحث کی گئی کہ اگر امام پاک نے اس وقت سفر کیا تو کیوں کیا، فلاں مقام پہ کیوں رکے، فلاں سے گفتگو ہوئی، کربلا کب پہنچے، خیام کب لگائے گئے، روانگی کب ہے، شام غریباں کے واقعات ہیں۔ ذاکری جو ہے یہ آل محمد کی گداگری کا نام ہے، اور ذاکر جو ہے یہ نوکر مولا حسین ہوتا ہے، اور اچھا نوکر وہی ہوتا ہے جو اپنے مالک کی نافرمانی نہ کرے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شاہ صاحب نے بہت پیارا پیغام دیا ہے۔ نچوڑ اگر ان کی گفتگو کا یہ میں کروں، حاصل یہ ہے کہ پڑھنے والے نوجوان پڑھنے والوں کو انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ مطالعہ کریں، کیونکہ علم حاصل کریں۔ علم اور معلومات میں بھی فرق ہے۔ ایک مجلس میں بھی شاہ صاحب کا یہ بیان تھا، وہ بیان فرما رہے تھے، اور ابھی بھی انہوں نے کہا کہ جتنے بھی نوجوان پڑھنے والے ہیں وہ کتاب کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں اور ادب کی شاعری کو اپنائیں۔ بہت پیارا پیغام تھا۔ شاہ صاحب اس علاقے کے بارے میں بتائیے گا، یہ جو گاؤں ہے کوٹلی سیداں، تو یہاں پہ کون سے ولی کی اولاد ہیں اور ان کی کیا کرامات ہیں؟ جی، یہ کوٹلی سیداں ہمارے جد بزرگوار سید عالم شاہ بخاری سرکار اچ شریف سے تشریف لائے، یعنی جن کا سلسلہ نسب
سید جلال الدین بخاری سرخ پوش سرکار سے ہے، تو ہم سید عالم شاہ بخاری سرکار کی اولاد سے، یعنی جو ہمارا گاؤں ہے کوٹلی سیداں، اور اس کے جو ساتھ میں آبادی داخلی آبادی، یہ بھی کوٹلی سیداں کا حصہ ہے۔ تو الحمدللہ عزاداری کے حوالے سے بڑا ایک اہم گاؤں ہے ضلع جہلم میں، اور تعداد کے حوالے سے بھی میرا خیال ہے ڈسٹرکٹ جہلم میں سب سے یعنی بڑا گاؤں ہے شیعت کے عزاداری کے حوالے سے۔ تو یہاں پر عزاداری ہے عشرہ محرم 3 جگہ پہ، کوٹلی سیداں میں 3 بار گئے ہیں، اور تینوں جگہ عشرہ محرم ہوتے ہیں اپنے اپنے وقت میں۔ اچھا ماشاء اللہ، یعنی ایک گاؤں میں 3 جگہ پہ عشرہ محرم ہو رہا ہے، بہت بڑی بات ہے ماشاء اللہ۔ جی الحمدللہ، تو امن کے حوالے سے آپس میں بڑی ایک یعنی اچھی ان کی بات یہ ہے کہ یعنی مل جل کر ہمارا یعنی جو اہل سنت دوست ہیں وہ مجالس میں آتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، اور جب ربیع الاول کے ایام ہوں تو پھر ہمارے جو شیعہ آبادی ہے وہ ان سے تعاون کرتے ہیں، اور یعنی مل جل کر اس چیز کو چلا رہے ہیں، یعنی عزاداری اور ربیع الاول کے پروگرام کو۔ اچھا شاہ صاحب، جس دادا کی آپ لوگ اولاد ہیں، پیر عالم شاہ بخاری، اگر میں ٹھیک نام دے بتا رہا ہوں، تو ان کی کیا کرامات تھی؟ چونکہ وہ صاحب کرامت ولی تھے اور ان کا مزار بھی ہے، جی بے شک۔ تو سرکار کی کیا کرامات تھی اس گاؤں کے حوالے سے، اس علاقے کے حوالے سے بتائیں۔ گاؤں کے حوالے سے چونکہ یہ چیزیں سینہ بسینہ آ رہی ہیں، میں نے ایک طالب علم کی حیثیت سے تھوڑا سا بزرگان سے بھی ملا ہوں، ان چیزوں کو اکٹھا بھی کیا الحمدللہ۔ سرکار کا جو ہمارا یعنی جو شجرہ نسب ہے وہ بھی میرے پاس موجود ہے، اور ہمارے شاہ صاحب ہیں امداد شاہ صاحب اور سید مطلوب شاہ صاحب، انہوں نے یعنی مل کے ایک یعنی چھوٹا سا کتابچہ بھی لکھا ہے سرکار پہ، وہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور وہ میں نے ہی، ان کا اپنا بھی شوق تھا، لیکن میں نے ایک تحریر لکھوائی ایک دوست سے، تو اس سے انہیں بھی تحریک ملی، تو پھر انہوں نے اس کو یعنی ایک کتابی صورت میں بھی کر دیا۔ تو یہ بڑی ایک یعنی سمجھتا ہوں کہ خدمت ہے۔ تو کرامات کے حوالے سے جو سینہ بسینہ چیزیں آ رہی ہیں یا جو بزرگوں نے بتائی ہیں، وہ یہ ہے کہ سرکار جب ادھر تشریف لے کے آئے تو واقعہ کہ راستے میں مڈیالہ سیدہ ایک جگہ ہے، تو وہاں جب موجود تھے، رک گئے، ساتھ اور بھی افراد تھے، تو ایک شخص جو ہے نا وہاں، کیونکہ جو نیا بندہ کسی آبادی میں آ کے بیٹھ جائے تو لوگ ذرا محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیوں، کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ تو سردی کا موسم تھا، تو آگ تھی سلگائی ہوئی تھی، تو بیٹھے ہوئے تھے قریب، سردی کی وجہ سے آگ کے قریب بیٹھے تھے، تو اور بھی افراد تھے۔ تو وہ کوئی بندہ آیا تو اس نے آ کے کہا کہ یہ آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں، یا کیا کر رہے ہیں، یعنی واقعے کا مفہوم یہ ہے۔ تو سرکار اٹھے اور وہ جو آگ تھی اس کو اٹھا کے، جیسے میں نے بزرگان سے سنا ہے، جو ایک کمبل یا چادر تھی اس پہ رکھی اور اس کو اپنے کندھے پہ رکھا اور سرکار چل دیے۔ تو پھر اسے معلوم ہوا کہ انہوں نے آگ اٹھا کے رکھ لی ہے، کپڑا نہیں جلا، ہاتھ نہیں جلے، تو یہ کوئی بزرگ ہیں۔ تو پھر انہوں نے اپنی یعنی اس چیز کی معذرت کی ان سے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے علاوہ جو سرکار جب یہاں تشریف لائے تو راستے میں ایک جگہ پانی کا مسئلہ تھا، تو اس حوالے سے بھی ہے۔ دوسرا سرکار کی کچھ وصیتیں جو بزرگان یاد دلواتے رہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سرکار نے کہا کہ جو سید زادیاں ہیں، جو یعنی سرکار کی اولاد سے بیٹیاں ہیں، ان کے رشتوں کا سلسلہ جو ہے نا اپنے علاقے سے باہر نہیں کرنا، اور دوسرا کہا کہ چھت پہ رات کو نہیں سونا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ رشتہ باہر نہیں کرنا اور چھت پہ سونے کی ممانعت کیوں کی سرکار نے؟ جی اس کا اصل راز تو وہ خود ہی جانتے ہیں، اللہ اور محمد والے محمد جانتے ہیں، لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے جو میں سمجھوں اس میں یہی ہے کہ آج کل ایسا زمانہ ہے، ہم سنتے آ رہے ہیں کچھ جگہوں پر لوگ جو سید نہیں تھے وہ سید بن رہے ہیں اور سیادت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر، جو بے شمار۔ یعنی یہ بھی توہین رسالت میں سے ایک توہین ہے کہ ایک بندہ سید ہے نہیں ہے، اپنی نسبت حضور سے دیتا ہے، تو یہ توہین رسالت ہے میرے نزدیک۔ جی تو ایک تو یہ بیٹیوں کے رشتے کے حوالے سے کہ یعنی باہر ایک بندے کا نسب ہی نہیں پتہ، خدا نہ خواستہ آپ رشتہ دے دیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بعد میں سید بنے، غیر سید ہو تو وہ یعنی ایک یہ بات ہو سکتی ہے، حرمت سادات جو ہے پامال ہوگی، ایک تو اس میں یہ وجہ سمجھ آتی ہے۔ بالکل لگتی ہے یہ بات وزنی ہے آپ۔ جی جی، تو دوسری وجہ جو چھت پہ انہوں نے کہا کہ نہیں رات کو سونا یا اوپر یعنی بلڈنگ نہیں بنانی، تو اس میں بھی یہی سمجھ آتی ہے کہ یعنی پردے کے طور پر، مثلا جب میں اپنی چھت پہ سوتا ہوں تو یعنی دوسرے گھروں کا جو ایک پردہ ہے نا وہ کسی حد تک متاثر ہوتا ہے اس سے، یعنی احتیاط نہیں رہتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی مومنین اکرام، اس وقت میں موجود ہوں قبلہ اصغر سجاد نقوی صاحب کی لائبریری میں، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ماشاءاللہ بکس کی ایک کثیر تعداد ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو ان بکس کے بارے میں جو لائبریری کے مالک کہہ سکتے ہیں،
ان سے پوچھتے ہیں ان کتابوں کے بارے میں۔ شاہ صاحب یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ آپ نے اتنی زیادہ یہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں، تو یہ کہاں کہاں سے آپ نے منگوائی ہیں اور یہ کون کون سی ہیں؟ جی الحمدللہ، یہ میں نے اپنے شوق کے طور پر اور فیلڈ کی ضرورت کے حوالے سے کتابیں خریدیں، جن میں قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، اور تفاسیر ہیں جن میں تاریخ کی کتابیں ہیں، شاعری ہے، فلسفے پہ ہیں، منطق پہ ہیں، سوانح حیات پہ ہیں۔ اور یہ میں نے ملک کے مختلف شہروں سے، یعنی لاہور سے، کراچی سے کتابیں منگوائی ہیں۔ کچھ میں نے بیرون ملک سے بھی خریدیں۔ الحمدللہ جب میں 2017 میں زیارات پہ گیا تو قم سے بھی میں کچھ کتابیں خرید کے لایا جو اردو تراجم ہیں، اور کچھ کتابیں مشہد سے، امام رضا علیہ السلام کے حرم سے لے کے آیا۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو یہ ماشاءاللہ کثیر تعداد میں بکس نظر آ رہی ہیں، اور شاہ صاحب نے ماشاءاللہ کافی اچھے انداز سے اس کی پارٹیشن کی ہوئی ہے۔ تو شاہ صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے گا یہ کون سا حصہ ہے، اس حصے میں کون سی کتابیں ہیں، اس حصے میں کون سی کتابیں ہیں؟ اس حصے میں قرآنی علوم کے حوالے سے ہیں، یعنی تفسیر قمی جو ہماری قدیم ترین تفسیر ہے وہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کے حوالے سے، یعنی مضامین قرآن حکیم ایک کتاب ہے، اور قرآن کے حوالے سے ڈیٹیل میں جو کتابیں موجود ہیں، ادھر آپ دیکھیے تو حیات القلوب موجود ہے۔ اس کے علاوہ روایت اعضاء مقتل کی کتاب ہے۔ یہ مختلف سیرت پہ کچھ کتابیں ہیں۔ اصول کافی جو حدیث کی ہماری سب سے پہلی اور بڑی کتاب ہے، یعنی ایک کتاب میں 16,199 احادیث معصومین موجود ہیں۔ اصول کافی میں یہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ مقتل کے حوالے سے بڑی اہم کتاب جو پاکستان میں ہے، مجالس المنتظرین، 5 جلدوں میں یہ موجود ہے۔ المجم المفارس، خطباء کے لیے، واعظین کے لیے بڑی اہم کتاب، یعنی کسی لفظ پہ آپ اگر آیت تلاش کرنا چاہیں تو یہ بڑی اچھی کتاب ہے، وہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی الدمۃ الثاقبہ ہے اور مختلف کتابیں ہیں۔ ان میں پھر یہ اس حصے میں آ جائیں تو یہ علامہ میسی صاحب کی کتابیں ہیں۔ یہ کشف المحجوب اہل سنت بھائیوں کی جو بڑی مشہور و معروف کتاب ہے وہ ہے۔ کچھ پھر پرانے جو ہمارے سینئر خطباء گزر چکے ہیں، اظہر حسن زیدی صاحب اللہ مقامہ، رشید ترابی صاحب اللہ مقامہ، نسیم صاحب، جن کی کتابیں چھپ چکی ہیں، یہ ان سب کی کتابیں ہیں۔ پھر اردو کے مضامین کے حوالے سے، اردو ادب کے حوالے سے کتابیں ہیں، تاریخ کی کتابیں ہیں، سوانح حیات پہ کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو نیچے والا پورشن آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں اردو ادب کے حوالے سے کتابیں ہیں، جن میں اساتذہ کے مجموعہ کلام ہیں، جن میں میر صاحب، میر تقی میر، میر انیس، مرزا دبیر، جوش ملی آبادی، محسن نقوی صاحب کا پورا سیٹ موجود ہے الحمدللہ، جون ایلیا صاحب، جتنے ہمارے ادباء ہیں اردو ادب، ان کی کتابیں موجود ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مطالعے کا اصول پہلے طے کرنا چاہیے کہ مطالعہ کیسے کیا جائے۔ تو اس حوالے سے الحمدللہ میں نے 2 طریقے رکھے۔ ایک تو کچھ بکس ایسی ہیں جو میں نے از اول تا آخر مکمل پڑھی ہیں، یعنی پوری کتاب صفحہ اول سے صفحہ آخر تک پڑھی ہے۔ اور آج کل میں کوشش کرتا ہوں کہ موضوعاتی مطالعہ، اور میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں موضوعاتی مطالعہ بڑا اہم ہے۔ مثلا جس موضوع پہ آپ نے تقریر کرنی ہے، مجلس پاک مثلا غدیر کے حوالے سے آپ نے تقریر کرنی ہے، تو پھر میں آ کے دیکھتا ہوں کہ کون سی ایسی کتابیں جو غدیر پہ لکھی گئیں، وہ میں کتاب دیکھ لیتا ہوں۔ اس کے حوالے سے جو فرامین معصومین ہیں، واقعات ہیں، جو کچھ بھی ہو، وہ اس میں سے طے کر لیتا ہوں۔ تو کچھ کتابیں میں نے مکمل پڑھی ہیں اور کچھ موضوعاتی پڑھی ہیں، یعنی اپنی ضرورت کے حوالے سے پڑھی ہیں، تقریر کے موضوعات کے حوالے سے پڑھی ہیں، یا کسی سیرت پہ پڑھنا ہو تو وہ میں سیرت کی کتاب دیکھ کے تو پھر اس سے تیاری کر لیتا ہوں۔ مومنین کرام، شاہ صاحب کی لائبریری میں آ کے شاہ صاحب سے ہم نے جو معلومات اکٹھی کی ہیں، اور جو میں نے اتنی زیادہ کتابیں دیکھی ہیں، ان میں بہت ساری کتابیں میں نے بھی پڑھ رکھی ہیں۔ تو جو میں نے شاہ صاحب سے لائبریری میں ملاقات کی، جو ان کتابوں کو دیکھا، گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ کوئی بھی خطیب ہو، ذاکر ہو، واعظ ہو، جو بھی ممبر پر آنے والا شخص ہے، اس کا کتاب دوست ہونا بہت ضروری ہے۔ نہ پڑھیاں عشق نمازاں وہ کدی بھی نہیں مردے، جے شک ہوئے تا تک لے قبراں تے دیوے پہ بلدے۔ مولا ہمیں سیرت اولیاء، سیرت اوصیاء پر چلنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ شاہ صاحب، ہر شاگرد کے لیے اس کا استاد
سب کچھ ہوتا ہے، اس کا فیوریٹ ہوتا ہے. لیکن میں آپ کے استاد سے ہٹ کے یہ سوال کر رہا ہوں کہ مقدمین یا قدیمی جو ذاکری تھی، جو پرانے ذاکرین تھے، تو ان میں آپ کا کوئی پسندیدہ ذاکر کون تھا، یا خطیب، اور موجودہ دور میں آپ کا پسندیدہ ذاکر کون ہے؟ جی بالکل، ویسے تو سارے جو سینئر ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میں ان کا ادب کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، اور ہر بندے سے بندہ کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، دیکھتا ہے. سارے ذاکرین واجب الاحترام ہے، اللہ سب کو سلامت رکھے، جو چلے گئے ان کے درجات بلند فرمائے. لیکن جو اپنا ایک مزاج کی بات ہوتی ہے، اپنے ایک یعنی ایک آپ کا ورژن ہوتا ہے پڑھنے کا طریقہ کار، اس میں مجھے قبلہ و کعبہ حضرت حسن زیدی علی اللہ مقامہ مجھے بڑے پسند ہیں. میرے پسندیدہ خطباء میں سے ہیں علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ، قبلہ نصیر الاتادی، ان کا الفاظی کا ایک بڑا اچھا انداز تھا، اور نسیم عباس رضوی صاحب، یہ میرے پسندیدہ خطباء میں سے ہیں. کوئی ایک، ان میں سے کوئی ایک اگر ہم چنیں، یا پھر میں آپ کو گنجائش دے دیتا ہوں، سوال آسان کر دیتا ہوں کہ یہ آپ نے جتنے بھی اردو خطیب ہیں، جی جی، تو آپ ان میں سے کوئی ایک اردو خطیب آپ کو چننا پڑے، اور کوئی ذاکری جو سرائکی ادب پڑھتے ہیں، ان میں اگر آپ کوئی بتائیں. یعنی وہ ذرا تو پھر مشکل ہو جائے گا ایک، یعنی میں نے جو مشکل کشا کے ماننے والے ہیں. جی جی نہیں، وہ ذرا پھر یعنی ضروریات ہوتی ہیں نا کچھ چیز کی، تو شاہ صاحب کو آج ہم نے پھنسا لیے، جواب آپ نے دینا ہے، کوئی ایک خطیب بتائیں اپنا. تو یعنی اس دور کے خطباء میں سے میرے جو استاد محترم ہیں وہ میرے پسندیدہ ترین خطیب ہیں، اور میں نے ان کے یعنی جو پڑھنے کا سٹائل ہے، جو ان کا ادب ہے. شاہ صاحب قدیمی جو مقدمین ذاکرین تھے اور خطبات تھے، ان میں سے کوئی ایک ذاکر اور کوئی ایک خطیب بتائیں، میں نے آپ کے لیے آسانی کر دی ہے. ان میں سے سید اظہر حسن زیدی علی اللہ مقامہ مجھے بہت پسند ہیں، اور محسن نقوی صاحب. اور یہ بھی میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ رضوی صاحب کی شاگردی کرنے سے پہلے میں محسن نقوی صاحب سے بہت زیادہ انسپائر تھا، اور مجھے ان کی بہت زیادہ شاعری یاد ہے، اب تک بھی یاد ہے. اور ان کی مجالس مجھے یاد تھی، میں نے اسکول کے زمانے میں، کالج میں تقریر کی تو محسن صاحب کو میں یاد کر کے پڑھتا رہا ہوں. اور میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں اتنے یعنی جو ہماری ایک وراثت ہے، میں نے اس کو دہرایا، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلا. واہ واہ، محسن تو واقعی محسن تھے. دلوں کی بستی کے لوگ محسن، اجڑ اجڑ کر یہ کہہ گئے ہیں، جہاں وفاؤں میں کھوٹ دیکھو وہاں سخن میں کھڑے نہ رہنا. شاہ صاحب اپنا کلام، اس کا کوئی پسندیدہ شعر یا کوئی اس کی چند لائنیں سنائیں. جی وہ میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا. ایک میرا شعر ہے جس میں ادبی حوالوں سے جو بہت مشہور و معروف ہوا، میری پہچان بنا، یعنی مذہبی شاعری کے حوالے سے وہ میرا شعر ہے کہ کلزم زیست میں آتا ہے تلاطم جب بھی، کلزم زیست میں آتا ہے تلاطم جب بھی، ذکر شبیر کے نعرے پہ لگا دیتا ہے. اور جو مجازی شاعری جسے آپ کہتے ہیں، یا غزل، یا وہ بھی ضروری ہے چونکہ شاعری کی بنیاد غزل ہے، تو اس حوالے سے جب سے کاٹے ہیں گھنے پیڑ وہ چھاؤں والے، جب سے کاٹے ہیں گھنے پیڑ وہ چھاؤں والے، تب سے سہتے ہیں ستم دھوپ کا گاؤں والے. اور یہ وہ شعر ہے جو میرا ادبی حلقوں میں پہچان کا ذریعہ بنا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شاہ صاحب میرے استاد محترم ذاکر سردار وسیم عباس خان صاحب بلوچ، وہ جس طرح کام کر رہے ہیں فلاحی حوالے سے، ذاکری سے ہٹ کے ہم بات کر رہے ہیں، آپ کا نقطہ نظر ان کی ذات کے لیے، ذاتی نظریات آپ کے کیا ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ جی اس حوالے سے میں ان کے لیے دعا گو بھی ہوں، اور میں سمجھتا ہوں ویسے تو ہر زمانے کی یہ ضرورت ہے، لیکن اس زمانے کی بڑی اہم ضرورت ہے کہ جو ہمارے مومنین ہیں، یعنی مسلک سے ہٹ کے، فرقے سے اور مذہب سے بھی ہٹ کے، ایز اے انسان دوست جو ہمارے دوسرے معاشرے میں رہنے والے بہن بھائی ہیں، ان کو دیکھا جائے. بلکہ کسی شاعر کا مجھے شعر یاد آ گیا، وہ کہتے ہیں تمہارے پاؤں جمے ہیں سو تم نہ سمجھو گے، تمہارے پاؤں جمے ہیں سو تم نہ سمجھو گے، حیات کیسے گزرتی ہے لڑکھڑاتے ہوئے. تو وہ لوگ ہمارا یعنی معاشرے کا المیہ ہے کہ اس دور میں بھی جو لوگوں کے گھروں کے مسائل ہیں، بھوکے سوتے ہیں لوگ، بچوں کی فیسیں جمع نہیں کروا سکتے، جو بیوہ عورتیں ہیں وہ دوسروں کے گھروں میں جا کے برتن دھو رہی ہیں، کام کر رہی ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وسیم العباس بلوچ صاحب جو آپ کے استاد گرامی، آپ نے سوال کیا، تو ان کا بڑا اچھا قدم ہے، بڑا اہم قدم ہے کہ انہوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا، تو انہوں نے اس چیز کو اپنایا. وہ جس طرح میں کچھ لوگوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں جن کی وہ مدد کر رہے ہیں، لوگ یعنی ہڈی فریکچر ہو جائے لوگوں کا علاج کروا رہے ہیں، کچھ لوگوں کے وسائل اچھے نہیں ہیں تو وہ ان کے لیے یعنی ان کو خرچ اخراجات دے رہے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں. تو یہ سیرت محمد و آل محمد بھی ہے. معصومین کی آپ سیرت پڑھیں تو یہ سیرت معصومین ہے کہ معصومین لوگوں کے گھروں میں جا کے کھانا دے کے آتے تھے. تو میں ان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے،
ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور قوم کے جن میں ہم بھی شامل ہیں اپنے سے بات کرنی چاہیے، مولا ہمیں بھی توفیق دے ایسے کام کرنے کی اور ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی۔ الہی امین، بہت شکریہ۔ شاہ صاحب آپ سے آخری سوال کروں گا، چینل ذکر وذ ذاکر اویس شاہ ترمذی یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا، تو اس چینل کے بارے میں آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ اس سے مومنین کو ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جی، سوشل میڈیا یا میڈیا یہ ہر زمانے کی بڑی اہم ضرورت ہوتی ہے، تو میڈیا کی یعنی قسمیں بدلتی رہتی ہیں ہر زمانے میں، لیکن ہوتا وہ میڈیا اس زمانے میں چونکہ سوشل میڈیا ہماری زندگیوں پر حاوی ہو چکا ہے اور ایک اہم ضرورت بن چکا ہے، اس کے بغیر شاید اب زندگی گزارنا مشکل ہے۔ تو اس زمانے میں سوشل میڈیا کو ایک یعنی تبلیغ کے طور پر استعمال کرنا بڑا ضروری ہے، تو میں آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ آپ نے اپنے اس چینل کو ایک تبلیغ کے طور پر استعمال کیا، ذکر محمد و آل محمد کی تشہیر کے لیے اسے استعمال کیا، فرامین معصومین کے لیے آپ یعنی خطباء و ذاکرین کے انٹرویوز کر رہے ہیں، مجالس اپلوڈ کر رہے ہیں، اور دوسرے بزرگان دین کی جو چیزیں ہیں اس کو آپ اپنے اس چینل پہ لگا رہے ہیں۔ تو اس چینل کے حوالے سے میری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور میں مومنین سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ کی چینل کو دیکھیں، اسے لائک کریں، اور یہ جو آپ نے چیزیں وہاں پہ اپلوڈ کی ہیں ان سے مستفید ہوں۔ بہت شکریہ۔ مومنین اکرام، آپ سے اجازت لوں گا، اور اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازماً پریس کریں۔ یہ آپ کا میرے ساتھ پیار کا ایک عملی ثبوت ہوگا، اور نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی۔ عزاداری سید الشہداء کے لیے کام کرتے رہیں گے، اور دعا مانگتا ہوں کہ خالق پنجتن پاک اس بستی پر، اس علاقے پر، علاقے والوں پر اپنا خصوصی رحم فرمائے، خصوصی کرم فرمائے، ان کا اتفاق اتحاد قائم اور دائم رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سیرت اولیاء، سیرت اوصیاء پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ کسی اور پروگرام میں کسی اور مقام پہ ملاقات ضرور ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔